बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। जलंधर शहर से 5 मील दूर दरख्तों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी हवेली थी। यह हवेली जागीरदार हाशिम की थी, जो 500 मुरब्बा एकड़ जमीनों का मालिक था। उस जागीरदार के 3 जवान बेटे और एक बेटी थी। बेटी तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी। हुस्न में लाजवाब, देखने में बहुत प्यारी। वालिदैन की आंखों का तारा नूरी जिस चीज का भी मुतालबा करती फौरी मिल जाती। नौकर चाकरों के हवेली में लाइनें लगी होती थी। उस छोटे से गांव के बाहर जिस तरफ भी नजर दौड़ाएं, जागीरदार हाशिम के ही खेत नजर आते थे। गांव के तमाम लोग उसके एहतराम में खड़े रहते, अपने तमाम फैसले जागीरदार से कराते। गांव के किसी मर्द में भी इतनी हिम्मत ना होती थी कि नूरी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। उस छोटे से गांव में एक छोटा सा स्कूल था जो हाशिम साहिब ने खुद बनवाया था, और गांव के ही एक आदमी नूरदीन को मास्टर बना दिया था, जो गांव के बच्चे को तालीम देता था। नूरदीन का सिर्फ एक ही बेटा था, अख्तर, जो शहर के कॉलेज में पढ़ता था। वो बहुत होनहार था। जब भी गांव आता तो जागीरदार साहिब की हवेली में जरूर हाजिरी देता। जागीरदार उसे बहुत प्यार करते। जागीरदार के अपने बेटे तो आवारा तबीयत के मालिक थे। सारा दिन शहर में आवारा गर्दी करना, गांव की जवान लड़कियों को बुरी नजरों से देखना उनकी आदत में शामिल था। कोई ऐसा इंसान न था जो उनको रोक सकता, और अपनी बहन के मसले में इस कदर जज्बाती थे कि किसी की क्या मजाल कि उसकी तरफ मैली आंख से देखें। आंखें निकालकर उसके हाथ में पकड़ा देते थे। नूरी गांव की सहेलियों के साथ शाम के बाद गांव से बाहर सैर को जाती तो उसकी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड पीछे रहते, जो कदम कदम पर उसकी हिफाजत करते। अख्तर हफ्ते बाद गांव आता था। शाम को आता, एक दिन गांव में गुजारता, उसके बाद दूसरी सुबह शहर वापस चला जाता। उसकी पढ़ाई का खर्चा जागीरदार खुद बर्दाश्त करता था। नूरी भी अख्तर के सामने आ जाती थी। नूरी अख्तर को शुरू से ही अच्छी लगती थी। अब चूंकि वो मुकम्मल जवान थी, उसके हुस्न का वो असीर होकर रह गया था। ये मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखता। नूरी पर ऐसी जवानी थी, ऐसा हुस्न था, और सबसे बढ़कर ऐसी शानो शौकत थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता। नूरी को अख्तर से जरा भी दिलचस्पी न थी। उसके मन का देवता उसके ताया का बेटा नवाब था। बाइयों की तरह उसके दिमाग में बहुत गुरूर था। उसकी नजरों में तमाम गांव वाले एक हकीर इंसान की तरह थे, और बाइयों की ये शान थी कि जिसको चाहा डांट दिया, मार पीट दिया। उधर अख्तर नूरी के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका था। किताबों में, ख्यालों में हर जगह उसे नूरी का ही हसीन मुखरा नजर आता था। ये उसकी यकतरफा मोहब्बत थी। अगर वो इसका इजहार कर भी देता तो सिवाय कत्ल के और कुछ भी हाथ ना आता। वो अक्सर सोचा करता था कि मैं कहाँ दिल लगा बैठा हूँ, लेकिन मोहब्बत तो अंधी होती है। किसी से भी हो जाए, ये इंसान को खुद मालूम नहीं होता। अब अख्तर जब घर वापस आया तो एक दिन के बजाय 3 दिन गांव रहकर जाता। दिन में तकरीबन 4 से 5 मरतबा हवेली के चक्कर लगाता। उसके इस रवैया से गांव के कुछ लोगों को शक गुजरा, और ये शक मजीद बढ़ता गया। मास्टर साहिब को आगाह किया गया कि वो अपने बेटे को समझाए। जागीरदार को इल्म हो गया तो वो इसका कीमा बना देंगे। मास्टर नूरदीन ने ये बात सुनते ही घर जाकर अपने बेटे का गिरबान पकड़ लिया और बोला, बता, गांव वाले जो कहते हैं ठीक कहते हैं। अख्तर समझ चुका था कि उसका बाप उससे क्या पूछ रहा है। वो खामोश रहा। उसकी खामोशी में हर बात वाज़ेह थी। नूरदीन ने उसे धक्के देकर गांव से निकाल दिया, लेकिन जागीरदार साहब ने उसे रोक लिया और बोला, नूरदीन जवान बच्चा है, ना मारा कर इसे, तुम धक्के क्यों दे रहे हो? जागीरदार के इस सवाल पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। नूरदीन ने सर झुका लिया और बोला, ये निकम्मा हो गया है, कॉलेज से नागे करने लगा है, लगता है, कहता है पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जबकि इसके इम्तहानात सर पर हैं, और ये है कि इसे हवेली भेजो, मैं इसे समझाता हूँ। जागीरदार ये अल्फाज कहकर चल पड़ा, और नूरदीन ने एक होनहार नजर अख्तर पर डाली। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेटे का प्यार भी कि अगर जागीरदार को असल हकीकत का इल्म हो गया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। अख्तर को समझा बुझाकर हवेली भेजा और खुद उसकी लंबी जिंदगी की दुआएं करने लगा। तकरीबन 1 घंटे बाद अख्तर हवेली से वापस घर आया तो अपना सामान पैक करके शहर चला गया, और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद वापस आया। फिर 1 रात रहने के बाद वापस शहर चला गया।
اختر کے دل میں محبت کی جلتی ہوئی چنگاری ایک شعلہ بن چکی تھی۔ وہ نوری کو کسی بھی قیمت پر بھلا نہیں سکتا تھا۔ جب گاؤں آتا تو حویلی ضرور جاتا اور نوری کا دیدار کرنے کے بعد دوبارہ شہر چلا جاتا۔ اختر کے اس فعل کا علم حویلی کے نوکروں کو بھی ہو گیا تھا۔ یہ محبت ایسی چیز ہے کہ چھپائے چھپتی نہیں۔ عنقریب گاؤں میں ایک طوفان آنے والا تھا، خونی آندھی آنے والی تھی، کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا۔ ماسٹر نوردین کو نوکروں نے بتایا تھا کہ اس کا بیٹا کیا چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ تصورات میں بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ بھلا زمین بھی آسمان کو چھو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اختر کے خواب جھوٹے خواب تھے، وہ جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گاؤں والے کی کوشش تھی کہ یہ بات جاگیردار یا اس کے بیٹوں تک نہ پہنچے۔ اگر ان تک بات پہنچ گئی تو پھر اس بار جب اختر شہر سے واپس آیا تو گھر میں 2 منٹ ہی بیٹھنے کے بعد حویلی چلا گیا۔ اسے حویلی میں دیکھ کر تمام نوکروں کے رنگ پیلے پڑ گئے، لیکن وہ اسے کچھ نہ کہہ سکتے تھے کیونکہ جاگیردار صاحب اختر سے بہت پیار کرتے تھے۔ حویلی میں نوری جس طرف بھی جاتی اختر کی نظریں اس کا تعاقب کرتی رہی۔ یہ بات جاگیردار صاحب کے بڑے بیٹے نے محسوس کر لی۔ صرف محسوس ہی نہ کی بلکہ اس کی آنکھوں میں خون اتر لایا، لیکن برداشت کر گیا، اور جلد ہی یہ بات دوسرے بھائیوں تک پہنچ گئی۔ اب کیا تھا؟ حقیقت سامنے تھی۔ کیا ہونے والا تھا یہ اختر کو معلوم نہ تھا، اور نہ ہی نوری کو۔ نوری کے دل کا راجہ تو کوئی اور تھا۔ وہ اختر کی آنکھوں میں کیسے پیار دیکھ سکتی تھی؟ رات ہوئی تو اچانک ایک نوکر نے ماسٹر نوردین کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا دی۔ نوردین باہر آیا تو نوکر کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اختر کو حویلی بھیجو، جاگیردار کے بیٹوں نے اسے بلوایا ہے۔ نوردین کام کر رہ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حالات و واقعات کا نوردین کو پہلے ہی سے علم تھا، اور اب انجام کیا ہونا ہے یہ خیال آتے ہی وہ کانپ رہا تھا۔ اختر نے اندر سے نوکر کی بات سن لی تھی۔ وہ فوری باہر نکلا اور نوکر کے ساتھ ہی حویلی چلا گیا۔ اس دفعہ اختر نے محسوس کیا کہ نوری کے بھائیوں کی نظریں بدلی ہوئی ہیں۔ ایک لمحہ تو وہ خوفزدہ ہو گیا، لیکن پھر ہمت سے کام لیا۔ آپ نے مجھے بلوایا ہے؟ ہاں، ہم نے تمہیں بلوایا ہے، بیٹھو۔ اختر کرسی پر بیٹھنے لگا تو چھوٹا بھائی گر جا۔ اوپر نہیں، نیچے، زمین پر، ہماری جوتیوں کے پاس بیٹھو۔ اختر خوفزدہ ہو گیا اور وہ سر جھکائے ان کی جوتیوں کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہاری جگہ یہ ہے۔ تم لوگ ہماری نظروں میں جوتی کے برابر ہو، سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ اختر سر جھکائے سنتا رہا۔ ایک طرف محبت اور دوسری طرف موت تھی۔ اختر کو کس چیز کا انتخاب کرنا تھا یہ اس کے اوپر تھا۔ جب بھائیوں نے اس کی اہمیت اس کو دکھا دی تو اس کے اندر کا انسان جاگا۔ محبت نے جوش مارا اور اس کے منہ سے نکل گیا، ہاں میں نوری کو چاہتا ہوں، اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اس کی خاطر جان کی بازی بھی لگا دوں گا۔ اتنا سننا ہی تھا کہ تینوں بھائی آگ بگولا ہو گئے۔ جاگیردار خاشم بھی آ گیا تھا۔ یہ الفاظ اس نے بھی سن لیے تھے اور وہ بھی سرخ پیلا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ کہتے، نوری بجلی کی سی تیزی سے سامنے آئی، ایک زوردار تھپڑ اختر کے منہ پر جڑ دیا۔ بے غیرت کمینے، نیچ حرامی، تم اور مجھ سے محبت؟ کبھی اوقات دیکھی ہے اپنی؟ کیا ہو تم؟ خاک ہو، ہمارے پاؤں کی خاک۔ بھائی بولا، لاڈلی تم اندر جاؤ، اسے سبق ہم سکھائیں گے، ہم اسے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ حویلی کے نوکر چاکر ایک کونے میں کھڑے یہ سب بیگی بلی کی طرح دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے اختر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ یہ خبر گاؤں میں پھیل چکی تھی اور ہر کسی کی زبان میں یہ الفاظ تھے، اختر آج رات زندہ نہیں بچے گا، حویلی والے اس کا خون کر دیں گے۔ لیکن ان کے سامنے زبان کھولنے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ رات کے اندھیرے چھانے لگے۔ اختر کی چیخیں پورے گاؤں والوں نے سنی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور اسے حویلی کے ایک بوسیدہ کمرے میں ڈال دیا گیا۔ رات بھر نہ جانے اختر کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ صبح ہوئی تو ماسٹر نوردین کو پیغام بھیجا کہ اپنے بے غیرت بیٹے کی لاش لے جاؤ، اور ان جاگیرداروں نے حکم جاری کر دیا کہ گاؤں کا کوئی شخص اس کی لاش کے قریب نہ آئے، اور حویلی کے نوکروں کو حکم دیا کہ نوردین کے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ نوردین نے لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے سامنے اختر کی لاش نہ تھی بلکہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس کا چمڑا جلایا جا چکا تھا۔ صرف ہڈیاں تھی اور کھوپڑی۔ اس کے بے ہوشی میں ہی اس کا پورا گھر جلا دیا گیا۔ پورا گاؤں حویلی والوں کے اس ظلم سے سہما اور ڈرا ہوا تھا۔ کوئی بھی اختر کے ڈھانچے کے قریب نہ آ رہا تھا۔ جاگیردار کی زبان سے جو بات نکل جاتی تھی اس پر عمل ضروری ہو جاتا تھا۔ ہوش آنے کے بعد نوردین اکیلا ہی چیخنے چلانے لگا۔ کوئی بھی قریب نہ آیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ڈھانچے کو زمین سے اٹھایا، سینے سے لگایا اور روتے روتے قبرستان کی جانب چل پڑا۔
قبرستان گاؤں سے زیادہ دور نہ تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اکیلا ہی دفنانے جا رہا تھا، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے۔ قبرستان جا کر اس نے ادب سے بیٹے کے ڈھانچے کو زمین پر رکھا اور اچانک اس کا دل بند ہو گیا اور وہ بھی ڈھانچے کے اوپر گر گیا، جس کی خبر جلد ہی گاؤں والوں کو مل گئی۔ جاگیردار نے حکم جاری کر دیا کہ نور دین کو بھی دفن کر دو، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ دونوں کا ایک ہی ساتھ جنازہ پڑھا گیا اور اس کے بعد دفن کر دیا گیا۔ ان دو موتوں سے گاؤں والے خوفزدہ ہو کر رہ گئے۔ اختر صاحب کا ڈھانچہ کیسے بنا کسی کو علم نہ تھا۔ ایک پیار کرنے والا دنیا سے چل بسا تھا، کسی نے بھی تو اس کا ساتھ نہ دیا تھا، اور گاؤں والے ساتھ دیتے بھی کیسے؟ وہ حویلی والوں کو بخوبی جانتے تھے۔ یہ دن بیت گیا، رات کے سائے پھیلے اور پھر رات کی تاریکی پھیلنے لگی۔ چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گاؤں والے اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ اچانک حویلی سے نوری کی بھیانک چیخ نکلی۔ اس کے بعد دوسری چیخ سنائی دی، اس کے بعد مزید چیخیں سنائی دی۔ چیخ کی آواز سن کر حویلی والے نوکر چاکر نوری کے کمرے کے دروازے کے سامنے تھے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ تینوں بھائی اور باپ وہاں کمرے کے سامنے پہنچ گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے، لیکن اندر سے انہیں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ نوکروں نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر بیڈ پر نوری بے ہوش پڑی تھی، پسینے سے پورا جسم بھیگا ہوا تھا۔ پوری طور پر گاڑی نکالی گئی اور شہر سے ڈاکٹر بلایا گیا، جس نے نوری کو چیک کرنے کے بعد بتایا کہ رات کو نوری کسی چیز سے ڈر گئی ہے اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ رات کو حویلی میں ہی ڈاکٹرز کو رکنا پڑا کہ کہیں دوبارہ ان کی لاڈلی ڈر نہ جائے۔ کافی دیر بے ہوش پڑی رہنے کے بعد اسے ہوش آیا تو ماں کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ ماں دلاسے دے رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ امی ڈھانچہ، میرے کمرے میں ڈھانچہ، امی وہ میرے قریب کھڑا تھا، میری آنکھ کھلی تو اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ یہ سنتے ہی سبھی لوگ پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دلاسا دیا، بیٹی تمہیں وہم ہو گیا ہے، یہ ڈھانچے وغیرہ کیسے حرکت کر سکتے ہیں؟ بلا ہڈیاں بھی کبھی چلی ہیں، لیکن وہ بار بار کہے جا رہی تھی امی ڈھانچہ میرے کمرے میں مجھے مار دینا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو سب کچھ سمجھا رہے تھے کہ بچی خواب میں ڈر گئی ہے اور کوئی بات نہیں، اس کا خیال رکھا کریں، اکیلے کمرے میں نہ سلایا کریں۔ کسی نوکر نے ڈھانچے کو اندر داخل ہوتے نہیں دیکھا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ ضرور اسے کوئی ڈراؤنا خواب آیا ہوگا۔ رات کا باقی حصہ حویلی والوں نے جا کر گزارا۔ صبح سویرے ڈاکٹر صاحب واپس چلے گئے اور کچھ گولیاں دے گئے کہ اگر دوبارہ ایسا واقعہ ہوا تو ایک گولی کھلا دینا۔ دوسری رات پھر آدھی رات کے وقت نوری چیخیں مارنے لگی۔ ایک دفعہ پھر حویلی والوں کا ہجوم اس کے ارد گرد جمع ہو گیا اور نوری نے کل والی باتیں دوبارہ دہرائی کہ آج پھر اسے ڈھانچہ چلتا ہوا نظر آیا ہے اور اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اسے گولی دی گئی، جس کے اثر سے نوری سو گئی اور صبح سویرے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ اب نوری کو حویلی کے کونے کونے سے خوف آنے لگا۔ جس کمرے میں بھی جاتی اسے وہی ڈھانچہ سامنے کھڑا نظر آتا اور وہ چیخیں مارنے لگتی۔ ایک ہفتے تک مسلسل ایسا ہوتا رہا۔ صبح و شام نوری کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہی۔ نوری جو حسن و جمال سے دو چار تھی، ایک ہفتے میں ہی پیلی پڑ گئی۔ بھائیوں سے اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ شہر سے رنگ رنگ کے اعلیٰ ڈگریوں کے ڈاکٹر بلواتے گئے جو نوری کا خوف ختم نہ کر سکے۔ ایک ہفتے بعد حویلی میں جاگیردار کے چھوٹے بیٹے کی خوفناک اور بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ یہ چیخیں اس قدر دردناک تھی کہ گاؤں والوں نے بھی سن لی اور وہ بھی حویلی کے بیرونی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ نوکر چاکر ان کے کمرے کا دروازہ توڑنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ جب دروازہ توڑا گیا تو اندر جاگیردار کا بیٹا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جاگیردار نے اسے ہلا ہلا کر آوازیں دی، لیکن بے سود۔ اسے کیا ہوا تھا کسی کو علم نہ تھا۔ نوری کی زبان مسلسل چل رہی تھی، امی اس ڈھانچے نے میری بھائی کی جان لی ہے، امی اسی ڈھانچے نے میری بھائی کو مارا ہے۔ حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ بیرونی گیٹ کھول دیا گیا تھا اور گاؤں والے بھاگ بھاگ کر حویلی میں داخل ہو رہے تھے۔ سامنے جاگیردار کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ رونا دھونا چیخنا چلانا شروع تھا۔ گاؤں کی عورتیں لاش دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی شکل بدل چکی تھی۔ جہاں جہاں تک خبر پہنچتی لوگ جوک در جوک چلے آ رہے تھے۔ شام سے پہلے ہی میت کو نماز جنازہ کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔